बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्च वर्ल्ड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए और अपने मुआशरे के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दें। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है जी कि असर हाज़िर में सियासी समाजी तकाज़े और हमारी ज़रूरत। हम सियासत की, समाज की बात करते हैं, लेकिन सियासी समाजी तकाज़े क्या हैं, हालात हमसे क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो यकीनन सियासी समाजी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ख़ुद को बदलना है, हालात को समझना है और उसके मुताबिक ख़ुद को ढालना है कि मुआशरे में सियासी और जो समाजी तकाज़े हैं वो हमसे क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर देखें मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते, जहाँ कदीम ज़माने में देखते हैं लोग इंटरेस्ट लिया करते थे सियासत के अंदर, समाज के अंदर, उनके तकाज़ों के अंदर, उनको समझा करते थे, उनको परखा करते थे, हालात को मद्देनज़र रखा करते थे। बट मौजूदा सूरत हाल में हम सियासत के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते भी हैं और कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं भी हो पाते, यानी कि हम उनको तकाज़ों को समझ नहीं पाते, बर वक्त उसकी अदायगी तो बहुत दूर की बात है, उनको समझना ही नहीं चाहते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सियासी और समाजी तकाज़े हैं उनको कैसे समझा जाए, कैसे परखा जाए। और अगर हम बात करें अपनी नौजवान नस्ल की, जो कि हमारे कौम का, हमारे मुआशरे का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, तो उनके लिए कितनी अवेयरनेस ज़रूरी है, किस तरह उनके अंदर शऊर बेदार किया जाए सियासत के बारे में और समाज के बारे में, मुआशरे के बारे में, कि आप लोगों ने आगे चल के किस तरह अपने मुआशरे को तो उसकी तामीर और तरक्की के लिए अपना रोल प्ले करना है, अपने अहम काम जो हैं वो सर अंजाम देने हैं। तो इन तमाम सिचुएशन में ये जो मरहला है ये स्टार्ट होता है उनकी तालीम और तरबियत से। तो आज इसमें ये भी बात की जाएगी कि तालीम और तरबियत के ज़रिए कैसे अपनी नौजवान नस्ल को अवेयर किया जाए, सियासी समाजी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुआशरे को उसकी तामीर और तरक्की की तरफ कैसे गामज़न कर सकते हैं, और कैसे एक आम आदमी जो है वो इन तकाज़ों को कैसे समझ सकता है, ताकि इन तकाज़ों के अंदर वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बर वक्त अदा करे और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपने जो बेहतर से बेहतरीन काम है वो सर अंजाम देते चले जाएं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, जहाँ सियासी और समाजी तकाज़ों की बात की जाए, आम इंसान जो है वो इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। सियासत के बारे में, समाज के अंदर जो कुछ हो रहा है हम वो देख रहे हैं, बट देख के भी हम अनदेखा कर देते हैं, और इसका जो मलबा है वो तमाम तरह हम सियासी जो हुक्मरान है, जो इक़्तिदार में, अवानों में जो बैठे हुए, उनके ऊपर हम डाल देते हैं। जबकि इनफरादी तौर पे हमारी भी बहुत सारे ज़िम्मेदारियां हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर ये शऊर रखा हुआ है, हर इंसान को बेशुमार सलाहियतें दी हैं सोचने की, समझने की, परखने की, लेकिन हम उनका बर वक्त और सही इस्तेमाल नहीं करते। जबकि अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना, अपने जो है अपनी अहम जो फ़राइज़ हैं उनको सर अंजाम देना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जो हम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचते हैं, तो यकीनन मुआशरे की भलाई का सोचना, मुआशरे की तामीर और तरक्की के लिए सोचना, मुआशरे के लिए अपने तमाम फ़राइज़ बर वक्त सर अंजाम देना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज रोशनी डाली जाएगी, इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम पढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात की जाए पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं क्वेटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
آخر میں بات کر لیتے ہیں مظفرآباد کی، جہاں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، یہ جانی اپنے موسم کی صورتحال، اور ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس خوشگوار موسم کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کا موسم بھی خوشگوار بنانا چاہیے، اور وہ یقیناً تبھی بن سکتا ہے جب ہم اپنے زندگی میں ہونے والے اپس ڈاؤن کو سمجھیں گے، ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور ان پرابلمز کا سلوشن نکالنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ان پرابلم کا سلوشن نکالیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کی جانب، جن سے ہم نے ان ڈیٹیل بات کرنی ہے، جن کے رائے ہم نے جانی ہے کہ یہ جو ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو اپس ڈاؤن آ رہے ہیں، جو پرابلمز آ رہی ہیں، ان کا کیسے ہم سلوشن نکال سکتے ہیں۔ تو تعارف کرواتے ہیں جلدی سے اپنے مہمانوں کا۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، جی آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں مہتاب حمید صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سچ میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ ماہر تعلیم ہیں آمنہ عمر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سچ میں خوش آمدید۔ آپ مہمانوں کو بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مہتاب صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے موضوع کا۔ سیاسی اور سماجی تقاضوں کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کون سے تقاضے ہیں جن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں سیاسی اور سماجی لحاظ سے؟ دیکھیں سیاسی یا سماجی تقاضوں پہ تو ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری رسپانسبلٹیز، ذمہ داری ایگزیکٹلی، ذمہ داری ہے کیا، رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ سو انسان اور جانور میں جو بیسک ڈفرنس ہے وہ رسپانس کا ہے، اور رسپانس کا ورڈ رسپانسبلٹی سے نکلا ہے۔ بالکل۔ اور ہم لوگ جب تک رسپانسبلٹی نہیں لیتے تو ہم اشرف المخلوقات کے درجے سے نیچے رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ سو اگر ہم سیاسی ٹاپک کی بات کرتے ہیں، سماج کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہر فرد نے انڈیویجولی رسپانسبلٹی لینی ہے، یہ 100% لینی ہے۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے رسپانسبل ہم ہوتے ہیں۔ سو رسپانسبلٹی سب سے پہلے ہم نے لینی ہے، تب بھی ہم اپنے سماج کی ڈائریکشن طے کر سکتے ہیں، کیونکہ دو قسم کی گیمز ہیں۔ ایک ہوتی ہے فائنائٹ گیم، ٹھیک ہے، جیسے ہم آفیسز میں اپنے بزنس کے اندر کچھ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں جس میں کوئی ایک اینڈ رزلٹ آ جاتا ہے۔ ایک آتا ہے انفائنائٹ گیم، جس کے اندر رزلٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے، کچھ رزلٹس آتے ہیں اور ان کے رزلٹس نیکسٹ جنریشن کے لیے ہوتے ہیں۔ سو سیاست کا تعلق آپ کی انفائنائٹ گیم کے ساتھ ہے، بالکل، کہ آج آپ اپنے سماج میں، آپ اپنا پولیٹیکل میں جو بھی رول ادا کر رہے ہیں، جو رسپانسبلٹیز آپ نے لیں، وہ آپ کی نسل کو افیکٹ کریں گے۔ بالکل، اور اگر آج اپنی ذمہ داری آپ صحیح سے نہیں ادا کر رہے تو جو آنے والی آپ کی نسل ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی، اور جب ہم اگلے جہان میں ہوں گے تو اس کی پوچھ گچھ بھی ہم سے ہی ہوگی کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی تھی، آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا گیا اور آپ نے اپنی رسپانسبلٹی 100% ادا نہیں کی، تو اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس فریم ورک کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، بیکاز جب ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو ہمارا جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے وہ پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے، پھر ہم ہر چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ ہمارا کردار ہے ہم ادا کرتے ہیں۔ آئدر ایجوکیشن کی بات کریں، ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں، ہم سوسائٹی کے اندر کیسے بیہیو کر رہے ہیں، ایتھیکل ہم اپنے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ رسپانسبلٹی کے فریم ورک کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں۔ جہاں ہم ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں، اگر ہم موجودہ دور کو دیکھیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ معاشرے کے لحاظ سے، سیاسی اور سماجی لحاظ سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نے اسے کیسے سمجھنا ہے، کیسے بر وقت ادا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو اوائڈ کر دیتے، اندیکھا کر دیتے اور دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے کہ وہ اپنی ذمہ داری بر وقت ادا کریں۔ اس میں کیونکہ جو ہمارا مینٹل پیراڈائم ہے نا وہ بلیمنگ پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ ہر بندہ بلیم کرتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اور ہم اپنے لیول پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایکسیپٹنس از دا کی۔ آپ نے ایکسیپٹ کی اپنی رسپانسبلٹی، آپ جب تک 100% لیتے ہیں، اٹ مین کہ آپ نے ایکسیپٹنس موڈ میں آ کے آپ کا مینٹل فریم ورک چینج ہو چکا ہے، اور اب آپ نے ایکشن کرنا ہے۔ اگر آپ ایکشن نہیں کر رہے، اٹ مین آپ 100% رسپانسبلٹی نہیں لے رہے، اور اٹ مین کہ آپ اشرف المخلوقات کے درجے سے نیچے ہیں۔ سو آپ نے رسپانسبلٹی لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکشن کرنا ہے۔ اب آپ نے صرف باتوں کی حد تک، پلاننگ کی حد تک، صرف ڈیبیٹ کی حد تک نہیں رہنا، آپ نے اپنا کردار اس پہ ادا کرنا۔ اگر وہ آپ نہیں ادا کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ اشرف المخلوقات کے درجے سے نیچے ہیں۔ یہ اگر ہم مائنڈ کے اندر یہ پیرامیٹر سیٹ کر لیں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا ان سائڈ ہے وہ ہمیں اندر سے کہے گا کہ آپ ذمہ داری کو قبول کریں اور ایکشن کریں، صرف باتیں نہ کریں۔ صحیح جی آمنہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاسی اور سماجی تقاضوں کی جو ہم بات کریں، اس کے ساتھ معاشرے میں ہماری کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں، تو کیسے ان ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں اور کس طرح ان کی بر وقت ادائیگی ہو؟
میرے خیال سے سر نے بہت ہی اچھا ایکسپلین کیا, لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرے تو ہم کیوں کریں, لیکن ہمیں خود سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم امپلیمنٹ کریں اور پھر ہم دوسروں کو بھی اس کے لیے گائیڈ کریں اور ایک اچھا جو ہے وہ ڈائریکشن دیں. اپنے بچوں کو بھی, جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے یا جو ہمارے اپنے بچے ہیں, ان کی تربیت ہم ایسے کریں کہ وہ رسپانسبل بنے. بچپن سے ہی بچوں میں رسپانسبلٹی پیدا کرنی چاہیے ہمیں. ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک اسائن کرنے چاہیے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ ذمہ دار بنیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کر سکیں. ایگزیکٹلی. تو یہ بچوں کی تربیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ بڑوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ آج کے اگر دور کا ہم تقاضے کو مد نظر رکھیں تو آج کے دور میں ہمارے بڑے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بالکل. اب ہم پیرنٹس جو ہیں ہم بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں اور ہم ٹیچرس بھی جو ہیں بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں. تو ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں. اگر ہم انہیں کہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لیں یا کوئی کام کر لیں تو وہ اتنا فالو نہیں کریں گے, لیکن اگر ہم اس پہ امپلیمنٹیشن کریں گے تو وہ اس چیز کو زیادہ جلدی انڈرسٹینڈ کریں گے اور وہی کام کریں گے جو ہمارے بڑے کریں. اور جیسے ہم کیریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کو ارلی پریکٹیکل لائف ایکسرسائزز, مطلب کہ ان کو اپنے بٹن ہولڈنگ اور ان کو شو لیسز, چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو وہ کر سکتے ہیں ان کے لیول کے اکارڈنگلی, ان کو بچپن سے ہی ان کی تربیت, ان کی گرومنگ ایسی کرنی چاہیے تاکہ وہ ذمہ دار بنے اور بڑے ہو کے اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ معاشرے میں آئیں یا جب وہ جوان ہوں تو ان کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہو. مہتاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بات واضح ہے کہ جب بھی کوئی نظام معاشرے میں نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ایسی تنظیم کو تیار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی میں رہے اور معاشرے کے سیاسی اور سماجی کیا تقاضے ہیں ان کو سمجھے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. پالیٹکس کی یہ لیگل فریم ورک کہا جاتا ہے کہ جو لیگل ڈائمینشن ہے ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور لیگیلٹی کو آپ نے فالو کرنے سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ریٹ کرنا ہے, اپنی سوسائٹی کو ریٹ کرنا ہے کہ رائٹ ناؤ ہم کہاں پہ ہیں, کیا جو لیگیلٹیز ہیں ان کو ہم ابھی تک امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اس میں کتنا گیپ ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس گیپ کو فائنڈ کرنا ہے کیونکہ سوسائٹی کی امپروومنٹ اس گیپ سے ہوتی ہے. بالکل. اب اگر ہم بات کریں تو پالیٹکس کا ورڈ جب کسی کے بھی مائنڈ میں آتا ہے تو بائسنس اتنی ہے کہ ہم اس کو نیگیٹو پرسپیکٹیو میں لیتے ہیں. بالکل. اور پاکستان کی یوتھ اس ٹائم کوئی راؤنڈ اباؤٹ 65 to 67% ہے. اٹ مین کہ آپ کے کنٹری کی کمپلیٹ ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کی یوتھ ڈیفائن کرے گی. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی یوتھ پالیٹکس کو کس طرح لے رہی ہے, کس طرح ایگزیکٹلی, کیا وہ پازیٹیو لے رہی ہے یا نیگیٹو لے رہی ہے, وہ بلیمنگ مائنڈ سیٹ میں ہے یا رسپانسبلٹی کے مائنڈ سیٹ میں ہے. تو اگر آج ہم یوتھ میں رسپانسبلٹی والا مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی آنے والے 10-20 سالوں میں انہوں نے ہی یہ ساری باغ دور سنبھالنی ہے. بالکل. انہوں نے ہی اس کے لیگل پرسپیکٹیو کو دیکھنا ہے. تو اگر آج ہم لیگل پرسپیکٹیو کی امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ بنیاد نہیں رکھیں گے, کوئی رول ماڈل ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, تو آنے والے وقت میں صحیح نوجوان نسل کو ہم کس طرح اویئر کر سکتے ہیں ان کے اندر, کیونکہ آنے والے جو ملک کی بھاگ دوڑ ڈیفینیٹلی وہ ہماری یوتھ کے ہاتھ میں ہے. تو مزید بھی اپنے مہمانوں سے اس بارے میں گفتگو کی جائے گی, لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ اور میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج بات کی جا رہی اپنے مہمانوں سے سیاسی سماجی تقاضے اور معاشرے کے حوالے سے, اور یقیناً ہمیں سیاسی اور سماجی جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, معاشرے میں اپنے لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اندر شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جی مہتاب صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی نوجوان نسل کے حوالے سے, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی بالکل, ہم یوتھ کی بات کر رہے تھے کہ یوتھ جو ہے اس نے ہمارے سارے جو سسٹم کو آگے ٹیک اوور کرنا ہے. تو اب یوتھ کے پاس 2 مائنڈ سیٹ ہیں. ایک تو یوتھ بلیمنگ مائنڈ سیٹ پہ ہے اور سیلف سینٹرک ہے, جبکہ جو پالیٹکس کی بات جب کی جاتی ہے, سماج کی بات کی جاتی ہے, تو اٹس آل اباؤٹ سرونگ, کہ آپ نے خدمت کرنی ہے اور آپ نے انفائنائٹ گیم کھیلنی ہے, نہ کہ آپ نے فائنائٹ گیم پہ رہنا ہے کہ میں نے یہ اپنے فائنینشیل ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں اور سیاست سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. سو جو مجھے
کیا فائدہ ہوگی کہ سوچ ہے ہم نے اس پیراڈائم کو شفٹ کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اور یہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ جب تک آپ وہ لیڈرشپ کوالٹی اپنی یوتھ کے اندر ڈیولپ نہیں کروائیں گے, ان کی پرسنل لیڈرشپ کے اوپر کام نہیں کریں گے, تو وہی لوگ جب آ کے سیاست میں اپنا کردار ادا کریں گے تو ان کا مائنڈ سیٹ کیونکہ ڈفرینٹ ہے, وہ اسی مائنڈ سیٹ کو فالو کریں گے, اور جو رزلٹ ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گا. یہ کام ہمیں آج کرنا پڑے گا. اس کی مثال ہے کہ ایک کسان ہے, وہ اپنی زمین کے اوپر کافی کام کرتا ہے, اگر وہ زمین کی تیاری پہ کام نہ کرے تو فصل اچھی نہیں ہو سکتی, نہیں ہوتی. بالکل ایسے اس کو محنت کرنی ہوتی ہے. تو اس محنت کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو چاہیے. تو یوتھ کے لیے آپ نے پرسنل لیڈرشپ پہ کام کرنا ہے, اور پولیٹک کی اویئرنیس اور وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ بلیمنگ مائنڈ سیٹ سے ہٹیں. بیکاز ابھی آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب پالیٹکس کی بات ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا ریزسٹ کرتے ہیں. میجورٹی ایسے ہے جو پالیٹکس کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے. جی, اس کی ریزن یہ کہ وہ نیگیٹو پرسپیکٹیو بن چکا ہے ہم لوگوں کے مائنڈ میں کہ یہ جو پالیٹکس ہیں, پولیٹیشنز ہیں, یہ سارے کرپٹ ہوتے ہیں اور یہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. جو سیلف سینٹرک اپروچ ہے ہمارے مائنڈ کے اندر وہ میپ ڈرا ہو چکا ہے. سو ہم نے اس میپ کو ریفریم کرنا ہے, اور ہم نے اس ریفریمنگ کے اندر جو پالیٹکس کی بیوٹی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ آنے والی نسل کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, ہمارے ملک کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اگر آج ہم اس میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے تو جو ہمارے بچے ہیں ہم ان کے لیے کل کیا ماحول چھوڑ کے جائیں گے, کیا ایگزیکٹلی کس طرح ان کو ہم ایک خوشنما معاشرہ دے سکتے ہیں, ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر وہ کیسے پروان چھوڑیں گے جب ہم ان کی بہتر طریقے سے ہم ان کی رہنمائی نہیں کریں گے. میں تو آپ سب کیسے ہم اپنی نوجوان نسل کا مائنڈ سیٹ کریں ایک پازیٹیو وے کی طرف کہ سیاست جو ہے وہ ایک حقوق العباد کی طرح ہے کہ آپ نے انسانوں کی مدد کرنی ہے, آپ نے اپنے معاشرے کو کامیاب بنانا ہے, اپنے ملک کو کامیاب بنانا ہے. تو کیسے اپنے, چونکہ ہمارے نوجوان نسل کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو چکا ہے جیسے میں نے بات کی میجورٹی سیاست کی طرف آنا ہی نہیں چاہتی, آنا تو دور کی بات, یا ایسا کہہ لیں کہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اس میں دیکھیں کہ جو میں نے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی, پالیٹکس کی جو ڈائمینشنز ہیں ان کو ہم نے پہلے ڈیفائن کرنا ہے اپنی یوتھ کے لیے. لیگل کو ہم نے دیکھنا ہے, وہ تو جب انرول ہوں گے تب آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر سرونگ کا جو ایک کہہ لیں کہ جذبہ ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگا, اس کے لیے کیا ہم ایسی ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں, کیا آپ کے بچے, آج کی یوتھ جو ہے وہ چیریٹی کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. بیکاز جب تک آپ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے تو وہ آپ اس فیلنگ کو محسوس نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے وہ مائنڈ سیٹ آپ کا بلیمنگ میں رہتا ہے. تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم نے ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی ہے. اس میں ہمارے اکیڈیمک بھی انوالو ہوں گے, اس میں ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز بھی انوالو ہوں گی. کچھ کالجز کے اندر میں نے بڑا اچھا یہ کانسیپٹ دیکھا ہے کہ وہاں پہ پالیٹکس کو بڑا پازیٹیو لیا جاتا ہے, وہاں پہ ان کے الیکشنز کروائے جاتے ہیں اور ان کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی دی جاتی ہے اور وہ اس کو فیل کرتے ہیں. اب بیسیکلی ان کی ریفریمنگ ہو رہی ہے, ان کی آج سے بڑی پازیٹیو پروگرامنگ ہو رہی ہے. اب ان کے مائنڈ میں لائک میرا بھی ایک لاسٹ سیشن تھا تو اس میں اسٹوڈنٹس نے کہا کہ میں, ایک نے کہا کہ میں نے کہا آپ کا ویژن کیا, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں پالیٹکس میں آنا چاہتا ہوں, میں اس پورے سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا وائی, تو اس نے پورا وہ سسٹم بتایا کہ ہمارے یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پالیٹکس کے پازیٹیو پرسپیکٹیو سمجھ آنا شروع ہوئے, جبکہ آج تک ہمارے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی تھی. سو وہ فریم ورک آپ نے ان کے مائنڈ میں شفٹ کرنا ہے. اچھا, پھر یہ گھر پہ بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے. پالیٹکس یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ نے ایوانوں میں بیٹھنا ہے, آپ کا گھر جو ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر. تو کیا آپ اپنے بچوں کے اوپر وہ رسپانسبلٹی والا فریم ورک سیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جیسے مونٹیسری کا انہوں نے بات کی کہ اس میں بچے کی رسپانسبلٹی والی جو کہہ لیں کہ کی فیچر ہم ڈیولپ کرواتے ہیں, تو آپ اپنے گھر میں اور اپنے محلے میں کیا آپ پالیٹکس کا رول پازیٹیو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ ایز اے لیڈر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. بیکاز لیڈر کا کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا, وہ سیلف سینٹرک نہیں ہوتا. سو سیلف سینٹرک ایٹیٹیوڈ کو ہم نے ختم کرنا ہے, جس میں صرف ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں, اور اپنے لیفٹ رائٹ کو نہیں دیکھتے. آج کے دور کا المیہ ہے کہ صرف اپنے مفادات کا سوچا جا رہا ہے. بالکل, ہم کسی اور کا بھلا نہیں کرنا چاہتے, صرف اپنا سوچنا چاہتے ہیں. اب اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسلام سیلف سینٹرک اپروچ نہیں دیتا. اسلام آپ کو ایک کمبائنڈ اپروچ دیتا ہے جس میں آپ باقیوں کو بھی اپلفٹ کریں. آپ نے ہجرت مدینہ کا واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے صحابہ کرام نے اپنی جو اثاثے تھے وہ تقسیم کر دیے. اس کی ریزن کیا تھی کہ ان کے اندر دینے کا جذبہ تھا, اور ان کی جو اپروچ تھی وہ لیڈر کی اپروچ تھی, ایک ٹرو لیڈر کی اپروچ تھی. اسی وجہ سے وہ آج ہمارے لیے عملی نمونے موجود ہیں, کیونکہ انہوں نے کر کے دکھایا. تو ہم نے اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ
پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے ایز اے رول ماڈل خود امپلیمنٹ کرنا ہے, باتوں کی حد تک نہیں, ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. صحیح. آمنہ صاحبہ, اگر ہم عصر حاضر کی بات کریں تو تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھیں تو تعلیم کو کتنا فروغ دیا جا رہا ہے آج کے دور میں؟ تعلیم میں ایسا ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا. سنگل نیشنل کریکولم میں جو قرآن کی تعلیم ہے وہ مسٹ ہے, اور باقی بکس بھی اس پر بھی امپلیمنٹیشن کرنا مسٹ ہے. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ اس میں انہوں نے یہ بچوں کو, جو بچے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے, جب وہ یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے تو ان کی گرومنگ ایک بہت اچھی ہوگی ایز کمپیئر ٹو جو پہلے بچے پڑھتے تھے اسکولس میں. وہاں پر اتنا اس کو امپلیمنٹیشن نہیں کی جا رہی تھی, لیکن ابھی پراپرلی وہ اس پر کام کر رہے ہیں اور انسپیکشنز ہو رہی ہیں, اور انہوں نے اس میں لیگلی اس کو دیکھ رہے ہیں, جج کو بھی ایڈ کیا ہے تاکہ تمام اسکول جو ہیں اس پر امپلیمنٹ کریں. اور یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, اور انشاءاللہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے پاکستان پر جو یہ قرآن کو کمپلسری کیا ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم میں, کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ قرآن پڑھیں گے گریڈ 1 to 5, اور جو 5 کے بعد سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر آپ بات کرتی ہیں لیڈرشپ کی, تو لیڈرشپ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کلاس روم میں کروائی جائیں. آپ کے لیڈرز ہوں 4, آپ گروپس بنا دیں, اس میں آپ 4 لیڈر ہوں اور وہ ڈفرینٹ ٹاسک ان کو اسائن کر دیں جس پر وہ کام کریں. تو تھرو ایکٹیویٹی ہم بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. اسی طرح سے جیسے چیریٹی کی بات ہے, تو رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں وہ پورا آپ بتائیں, جیسے پریٹینڈ کر کے پورا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے ان کو تھرو ایکٹیویٹی بچوں کو ٹیچ کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو ہم تھرو ایکٹیویٹی یا کر کے دکھاتے ہیں اس سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب آتے تھے کہ ہمیں وضو کا طریقہ بتائیں تو وہ کر کے بتاتے تھے. تو ہمیں بھی پریکٹیکل ورک پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی اپنے آپ کو چینج کر کے لوگوں کے سامنے بتانا ہے کہ ایسے آپ نے کام کرنا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, لیکن اگر ہم ادر سیاسی اور سماجی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا ایسا کیا, وہ کس طرح رول اپنا پلے کر سکتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی پراپر کاؤنسلنگ کرے, ان کو بتائے. جیسے باقی تمام سبجیکٹ کا, تمام ڈگریوں کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے, لیکن سیاست کے بارے میں بھی ان کو ایک پراپر اویئرنیس ہونی چاہیے اور پازیٹیو اویئرنیس ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, اس میں ان کو اویئرنیس کے لیے ان کے سیشنز ہونے چاہیے جس میں ان کو گرومنگ ان کو دیے جائیں, ڈفرینٹ ٹاسک دیے جائیں اور ڈفرینٹ کیریکٹرز دیے جائیں جس پہ وہ رول پلے کریں اور وہ بتا سکیں. پازیٹیو امپیکٹ ہم جو ہے اس طرح سے بچوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتا ہے. صحیح. اور یہ ایک مرحلہ ایسا ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارے والدین نے اس کا سٹیپ لینا ہے اور اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کرنی ہے. تو اس کے لیے والدین کی کاؤنسلنگ ہونا بھی بہت ضروری ہے. کیسے؟ گھر میں جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ نیگیٹو ریمارکس جو ہیں وہ نہ بچوں کے سامنے دیں اور پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ بتائیں اور اچھی چیزوں کو اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کے لیے یہ آئیڈیلائز ہوں اور وہ کہیں کہ ہم نے بھی پالیٹکس کی طرف جانا ہے یا اس میں انوالو ہونا ہے. اس لیے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اس کا پازیٹیو فیس جو ہے وہ اپنے بچوں کو دکھائیں. مہتاب صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. والدین کے رول کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے, جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ والدین سے بچوں نے سیکھنا, والدین جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں سیاست کے بارے میں, سماج کے بارے میں, معاشرے میں کیا ہلچل ہو رہی ہے اس بارے میں, تو وہ نیگیٹو پوائنٹس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بچوں کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں. تو والدین کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے کہ وہ معاشرے کی اور سیاست کے اور سماج کے جو ایک پازیٹیو پہلو ہیں ان کو بچوں کے سامنے رکھے تاکہ ان کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ ایک اچھی طریقے سے ہو. دیکھیں 100% والدین کی کاؤنسلنگ پہ کام ہونا چاہیے, بیکاز جو پیرنٹنگ کا سبجیکٹ ہے ہم اس پہ کام نہیں کرتے. کل میں ڈرائیو کر کے آ رہا تھا تو برائن ٹریسی پرسنل ڈیولپمنٹ کے گرو مانے جاتے ہیں دنیا میں, تو وہ اپنا بتا رہے تھے کہ میری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں اور میرے 4 بچے ہیں اور میرے بچوں کے بھی اتنے بچے ہیں. وہ کہتے ہیں آج تک ہمارے گھر میں ہم نے کبھی بچے کو کرٹیسائز نہیں کیا, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں تو 15 سال کے بچے کی اگر آپ مینٹل ٹیپ ریکارڈ کریں تو اس میں مور دین 50,000 پلس نو کے ورڈ ہوں گے اور ریزسٹنس کے ورڈ ہوں گے, جس کی وجہ سے بچے کی سیلف امیج ڈیمیج ہوتی ہے, بچے کا جو اوریجنل پوٹینشیل ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے.
تو یہ چیز کیونکہ ہمارے آٹو فوکس میں آئی ہوئی، آٹومیٹک تھنکنگ پیٹرنز میں ہے، ہمارے والدین بھی اسی طرح سوچتے تھے، ہم بھی سم ٹائم اسی طرح سوچتے ہیں، تو ہم نے ریفلیکشن کرنی ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم پیرنٹنگ کو سیکھیں، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں جب سیکھنے کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ ہم تو والدین بن چکے ہیں، ہم کیوں سیکھیں. تو یہ جو کیوں سیکھنے کا کام ہے، کیونکہ دیکھیں آپ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. سو علم کا مطلب ہے جاننا اور آگاہ ہونا. سو والدین ہر سٹیج میں سیکھتے ہیں. جیسے میری والدہ کیونکہ وہ دادی کے رول پہ بھی ہیں، نانی کے رول پہ بھی ہیں، امی کے رول پہ بھی ہیں، تو وہ کہتی ہیں میں بہت تنگ ہو جاتی ہوں، یہ تو بڑی ٹف لائف ہے. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ ہر سٹیپ میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کہ آپ کے بچے جب تھے تو اس ٹائم تربیت کا جو سسٹم تھا وہ ڈفرینٹ تھا، آج کے بچے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ حالات کا رخ بدل رہا ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ چینجنگز آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے مطابق ہمیں خود کو ڈھالنا ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں کی لائف میں بہت سی نئی چیزیں آ گئی ہیں جو پہلے نہیں تھی. تو پہلے ایک اسپیس ہوتی تھی بچوں میں اور پیرنٹس میں، اب وہ اسپیس کم ہو گئی ہے. سو جب تک پیرنٹس اس پیرنٹنگ کے پروسیس کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے بچوں کو بہتر گروم نہیں کر سکتے. اور جو نرچرنگ کا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ آج ریسرچ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ کے کچھ فزیکل اسپیکٹ ہیں جو نیچر نے ڈیسائیڈ کر دیے، باقی سب کچھ نرچرنگ ہے. سو نرچرنگ والدین نے کرنی ہے. اور اگر آپ کے پیرنٹس خود ہی اکوپ نہیں ہیں، ان کے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں، وہ ٹولز نہیں ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے بچوں کی اچھی نرچرنگ کر سکیں. ایگزیکٹلی، سب سے پہلے ضروری ہے کہ والدین کی کاؤنسلنگ کی جائے. اس کے لیے کیسے ان کو اویئر کر سکتے ہیں، والدین کا باشعور ہونا کتنا ضروری ہے، اس پہ بھی بات کی جائے گی. لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سے اور میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج بات کی جا رہی ہے سیاسی سماجی تقاضے اور معاشرے کے بارے میں. یقیناً جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کے تقاضوں کے بارے میں بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں سیاست کے بارے میں بھی اویئرنیس ہونی چاہیے اور ہر انسان کو آگاہی ہو کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں ہم نے کیسے سروائیو کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے جہاں معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اس میں اپنی ان ذمہ داریوں کو بر وقت ادا کریں. لیکن اس کے لیے ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی طور پہ کاؤنسلنگ ہونا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، لیکن اپنے معاشرے کو ہم ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت ادا نہیں کرتے، لیکن سیاست میں وہ تمام چیزوں کو ہم پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو کامیاب بنانا صرف سیاست کی ذمہ داری نہیں، صرف ریاست کی ذمہ داری نہیں، بلکہ سماج میں رہنے والے، معاشرے میں رہنے والے ہر انسان کی ذمہ داری ہے اور اس کو بر وقت ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے والدین اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیچر. مہتاب صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، والدین کی کاؤنسلنگ پہ بات کی جا رہی تھی، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی، تو ہم نرچرنگ کی بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں آپ کا سب کچھ آپ کی نرچرنگ ہے. بالکل، آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ جتنا اپنی نرچرنگ پہ کام کریں گے اتنے ویل گروم ہوں گے، اور آپ جتنا اپنے آپ کو گروم کریں گے آنے والی آپ کی نسل آپ سے اتنی ایڈوانس ہوگی. بالکل. تو یہاں پہ کویشچن یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں اگر وہ اپنی پیرنٹنگ کی پروسیس کے اوپر کام نہیں کرتے، وہ لرننگ موڈ پہ نہیں آتے، وہ زیرو لائن پہ نہیں آتے، تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کرتے ہیں. اچھا، والدین کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے برا چاہیں، بالکل ایسا ان کا مائنڈ سیٹ کبھی بھی یہ نہیں ہے. بٹ یہ غلطیاں آٹو موڈ پہ ہیں، کیونکہ یہ آپ کا آٹومیٹک تھنکنگ پروسیس جو آپ کو سوسائٹی ڈیٹا دے رہی ہے، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کے متس کیا ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. صحیح. جیسے لیبلنگ کا ایک کانسیپٹ ہے، پیرنٹس اپنے بچوں کو، ایک بچہ بہت اچھا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا بہت اچھا بچہ ہے، جبکہ دوسرے کو کہتے ہیں بس یہ نارمل ہے. اب یہ جو نارمل کا لیبل ہے یہ ان کے بچے کی سیلف اسٹیم کو کتنا ڈیمیج کر رہا ہے، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. کیونکہ ہر بچہ خاص ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت رکھی ہوئی ہے. اس صلاحیت کو
جاگر کرنا, اس کو ڈگ ڈاؤن کرنا پیرنٹس کی سب سے پہلی پریورٹی ہونی چاہیے. باقی چیزیں سب بعد میں ہیں, کیونکہ دیکھیں کل والدین سے جس چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا وہ تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ مال و دولت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچوں کے لیے کیا بنایا, کیا کیا, جبکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کام کیا. تو یہ ایک کہہ لیں کہ سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے, ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. آن لائن دور ہے, آج کے دور میں ہر قسم کے کورسز اویلیبل ہیں اور ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے, کیونکہ آنے والا دور مزید مشکل ہو رہا ہے. آپ کے جتنی زیادہ ٹیکنالوجی انوالو ہو رہی ہے اتنے زیادہ چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارا سوشل انٹریکشن کم ہوتا جا رہا ہے. بچے ایون ہم بھی بہت زیادہ ڈیوائسز کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں, تو اس سوشل کنیکشن کو ہم نے کیسے بلڈ کرنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کی گرومنگ کے لیے اپنے آپ کو پہلے کیسے گروم کرنا ہے, خود کو کیسے بدلنا. یہ اہم سوال ہے جو آج ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, ہم سب نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, بیکاز سوال کے اندر وہ طاقت ہے جو آپ کے انر سیلف کو ایکٹیو کرتی ہے. اور جب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو جواب بھی ملتا ہے, اور پھر کائنات کی ساری طاقتیں آپ کی مدد کرنا شروع کرتی ہیں, اور پھر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے راستہ. ایگزیکٹلی. بہت سارے دیکھیں معاشرے کے اندر, جیسے میں نے اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کہا کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں چیزوں کو سمجھنے کی, پرکھنے کی, لیکن ہم اس کو جانتے ہوئے بھی, دیکھتے ہوئے بھی, پرکھتے ہوئے بھی ہم اس کو اندیکھا کر دیتے, اور وہی وجہ ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ کا شکار بنتی ہے, اسی وجہ سے کہ ہماری بہتر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہے یا پھر ہم اپنے تقاضوں کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. اس میں دیکھیں جو آٹومیٹک تھنکنگ ہے نا, یہ سب سے بڑا فلا ہے. 90% آپ کا مائنڈ جو ہے وہ سب کانشیس پہ مشتمل ہے, ٹھیک ہے. 10% آپ کانشیسلی چیزوں کو دیکھتے ہیں. صحیح. اب 90% میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہیں آپ کی ہیبٹس پڑی ہوئی ہیں, وہیں آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی چینجنگ کرنی ہے تو آپ نے اس سب کانشیس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے ری چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ کون سا ایسا بیہیویئر ہے یا ایسی ہیبٹ ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے. سو ہم کیونکہ آٹو موڈ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, وہ آٹو پائلٹ ہے, وہ ہمیں کہیں بھی لے کے جاتا ہے. تو پیرنٹس کی بھی کچھ ہیبٹس آٹو پائلٹ پہ ڈلی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 130 ورسز غور و فکر پہ دیں. سو غور و فکر کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اس سب کانشیس مائنڈ میں, کیونکہ وہ سب کانشیس از آل اباؤٹ ڈارکنیس, اس میں جو پڑا ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا, جبکہ کانشیس آپ کی لائٹ ہے. تو آپ نے اس کانشیس کی لائٹ کو استعمال کر کے سب کانشیس میں دیکھنا ہے کہ کون سے بیہیویئر ہیں جو میرے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. بالکل. بیکاز ایز اے رول ماڈل جیسے میں پرفارم کروں گا بچہ بھی اس کو پک کرے گا. وہ بچہ نہیں ہے, بیسیکلی وہ گھر میں آپ کے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. جیسے آج کے دور میں CCTV کیمرہ ہر چیز کو کیپچر کرتا ہے, بچہ بھی کیپچر کرتا ہے بہت جلدی. یس. سو اب اس کیمرے میں جو بھی رزلٹ آ رہا ہے آپ اس کو ریفلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ اٹس مین کہ یہ کمی, یہ کوتاہی, یہ خامی میرے اندر کہیں موجود ہے, اور نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہونا چاہیے. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, انسان خطاؤں کا پتلا ہے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کم سے کم ہے یہ غلطی. بالکل. آپ نے چیزوں کو پکڑنا ہے, پہچاننا ہے, پرکھنا ہے, اور ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے بچوں میں جو ہے وہ ناپروان چڑھیں. آمنہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے جو معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں یقیناً ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہم سیاست کو, سماج کو, معاشرے کو بہت جلدی ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, لیکن جہاں ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں ان کا ہم بہت مس یوز کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ کا شکار ہے. بالکل. پیرنٹس جو ہیں بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے, کیونکہ وہ اپنے فون میں انگیج ہوتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. جیسے بات چیت ان کے ساتھ کریں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کو پورا فوکسڈ کریں. وہ اپنے موبائل میں انگیج ہیں اور بچے وہ اگنور ہو رہے ہیں, اور پھر وہ اپنی انٹینشنس کو کہیں اور ڈائیورٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ نیگیٹو چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ جب وہ ان کے ساتھ ہوں تو انہی کو ٹائم دیں, اور اپنا اسکرین ٹائم جو ہے اس کا بھی ایک شیڈیول بنائیں, ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, اس کے اکارڈنگلی وہ اپنی ٹیکنالوجی, اپنے فون کو یوز کریں. تو یہ میری پیرنٹس کے لیے سجیشن ہے. اس کے علاوہ پیرنٹس کے لیے بہت ہی اچھے لیکچرز بھی اویلیبل ہیں آن لائن بھی. پیرنٹنگ سلائیڈز ہوتی ہیں, آپ کو بچوں کو کون سے منتھ میں کیا غذا کھلانی چاہیے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آن لائن آپ سرچ کر سکتے ہیں, آپ لرن کر سکتے ہیں, اور لرننگ پروسیس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اور یہ شوق جو ہے اپنے اندر ہر انسان کو رکھنا چاہیے کہ ہم سیکھتے رہیں اور اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں, تاکہ وہ آپ کے بچوں کو ایک
اچھا انسان بنا سکیں فیوچر میں. ایگزیکٹلی. اچھا آمنہ، اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں موجودہ دور کی بات کریں جو ایک پینڈیمک سے ہم لوگ گزرے بھی ہیں اور گزر بھی رہے ہیں، اس میں تعلیمی تقاضوں کو کتنا پورا کیا گیا یا کتنا نقصان ہوا ہماری تعلیم کو؟ تعلیم کا جو ہے کووڈ-19 میں بہت ہی لاس ہوا، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کی چیزیں پلاننگ نہیں تھی اور سڈن جیسے آیا ڈفرینٹ اسٹریٹجیز لوگوں نے یوز کی اور اس کو ہم لوگوں نے اپنایا. جیسے یوٹیوب چینل سب نے بنائے، واٹس ایپ گروپس پہ زوم میٹنگ ایپ، اسٹریم یارڈ پہ اویئرنیس ہوئی. اب جو ایجوکیٹڈ پیرنٹس تھے انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ٹیکنالوجی کو یوز کیا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن جیسے ہم بات کرتے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کا بہت لاس ہوا. تو ہمیں کچھ ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ فیوچر میں سب بچے جو ہیں انٹرنیٹ یوز کر سکیں. صحیح. انٹرنیٹ فیسلٹی ہونی چاہیے اور کوئی ان کی پراپر ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہونے چاہیے تاکہ بچوں کا جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں لاس نہ ہو. ای لرننگ پر پراپرلی کام کرنا چاہیے. پہلے پلاننگ نہیں تھی اور پھر اس کے بعد وہ سیکھتے رہے ہم اور پھر امپلیمنٹیشن کرنے میں اور سیکھنے کے مرحلے میں کافی سارا ٹائم ویسٹ ہوا. ایگزیکٹلی. تو وہ سب ٹیچرس نے لرن کیا ہے اور اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ٹیکنالوجی کو نہیں یوز کر رہے تھے، جو شائع تھے، کیمرہ شائع تھے، وہ اس طرف آئے ہیں اور انہوں نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے اور تمام لوگوں نے یوٹیوب چینل بھی بنائے ہیں اپنے اور آن لائن سیشنز ہونے لگ گئے اور سیکھا ہے اس سے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے کووڈ-19 کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں. صحیح. یہاں جہاں ہمیں کچھ نیگیٹو چیزیں دیکھنے کو ملی وہاں کافی ساری پازیٹیو چیزیں بھی تھی کہ ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو مل گیا. اچھا آن لائن جب ہم اسٹڈی کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر انسان کو اس کا آئیڈیا نہیں تھا. ایک بالکل نئی چیز ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوئی تھی تو اس کو سمجھنا، اس کو ساتھ لے کر چلنا بھی ذرا مشکل تھا. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بہت سارے جو ٹیچرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. جیسے پریکٹیکل، جیسے آپ نے جو کام لیب میں کرنا ہے جو آپ ان کو پریکٹیکلی چیزیں سمجھا سکتے ہیں، ورچولی نہیں آپ کروا سکتے. جو فزیکلی آپ بچوں کو ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو ہم انوائرمنٹ وہ نہیں ان کو دے سکتے تھے. اور وہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آن لائن اتنا افیکٹو نہیں لرن کر سکتے جتنا وہ فزیکلی سیکھ سکتے ہیں. جب وہ تاکہ ٹیچرز جو ہیں وہ بچے کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور ان کا کیا موڈ ہے، ہمیں اس کے اکارڈنگلی ہم بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں پری اسکول میں. تو وہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. تو فزیکل کلاسز جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان کنڈرگارٹن. اچھا جہاں یہ کووڈ-19 کی بات کریں تو اس دورانیے کے اندر بہت سارے جو طلبہ ہیں انہوں نے دھرنے بھی دیے کہ آن لائن پیپر نہیں ہونے چاہیے، ہمیں اس طرح پڑھایا نہیں گیا، ہماری کارکردگی اس طرح نہیں ہوگی. تو کیا ان کے تقاضے پورے کیے گئے؟ یونیورسٹی لیول کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا کافی لاس ہوا ہے کیونکہ ان کو اس طرح سے افیکٹولی لیکچرز انہیں نہیں پراپرلی، انہوں نے کچھ بچے تھے جنہوں نے اٹینڈ بھی نہیں کیے اور پھر اس کے بعد ان کی جو آن لائن کلاسز تھیں وہ اتنی افیکٹو نہیں رہیں. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم فزیکل اگر ہم لوگوں نے کلاسز لی ہوتی تو ہم پیپرز دیتے. اب آن لائن کلاسز لیں تو آن لائن ہی پیپرز کنڈکٹ کیے جائیں. اچھا. پھر اس کے بعد ابھی یہ جو ریسنٹلی مارکس کا ہوا کہ 1100 آؤٹ آف 1100 اتنے اچھے مارکس بچوں کے آئے تو یونیورسٹیز میں یہ سیٹس کم ہو گئیں کہ اتنے زیادہ بچے پاس ہو گئے اور اتنے اچھے مارکس. 1100 میں سے 1100 کیسے آ سکتے ہیں؟ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی حیرانگی کی بات تھی. اور اس کے علاوہ 4 سبجیکٹس تھے، اس میں یہ تھا کہ کمپلسری سبجیکٹس نہیں تھے ہمارے پاس تو اس وجہ سے اس میں مارکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کے بہت اچھے مارکس آئے ہیں اور سب کی پرسنٹیج بہت اچھی تھی. اور لیکن اب یہ جب یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے، اب جب آپ کی پرسنٹیج دیکھی جاتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی بچوں کو آپ کوسچننگ کرتے ہیں کہ ان کے آئی کیو لیول کے اکارڈنگلی اور پھر وہ اس میں اگر وہ نہیں پاس کر پاتے تو وہ ایک ان کے لیے شاکڈ ہوگا کہ فیوچر میں جا کے ان کے لیے یہ پرابلم کریٹنگ ہو سکتا ہے. جی مہتاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہم تعلیم کے بارے میں چونکہ بات کر رہے ہیں تو اس پینڈیمک کے اندر ہمارے بچوں کا، نوجوان نسل کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تعلیم کے حوالے سے، ان کا بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ ہوا. تو کیا سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے یا سماجی لحاظ سے دیکھا جائے ایک چیز ہمیں نئی بھی سیکھنے کو ملی ہے، لیکن کیا بہتر نہیں تھا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یا اپنی سوسائٹی کو پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیتے یا گائیڈ کر دیتے، ان کی کاؤنسلنگ ہوئی ہوتی تاکہ یہ جو پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑی ہے یہ نہ کرنی پڑتی؟ دیکھیں ہماری پوری سوسائٹی کمفرٹ زون میں تھی اور کوئی بھی اس چینج کے لیے تیار نہیں تھا
اور اس چینج نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا. بالکل ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے لیے لرننگ ہے کہ آنے والا جو ٹائم ہے اس میں ایسے واقعات ہوتے رہیں گے, تو ہم نے اپنے آپ کو چینجیبل موڈ میں رکھنا ہے. کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے. بالکل. تو ہمارے اندر اڈاپٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم چینج کو ایکسیپٹ کریں. جہاں ہم باقی تمام چیزیں سیکھتے ہیں وہاں پہ ایسی چیزیں کیوں نہیں جو ہماری زندگی میں کام آئیں, جو ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اڈاپٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس موڈ میں نہیں جاتے اور ریزسٹ کرتے ہیں تو آپ کا لاس ہوگا. اب جن بچوں نے دھرنے دیے, جنہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی, اب ان کا نقصان ہوا کہ اگر وہی فوکس وہ اپنی ایجوکیشن پہ رکھتے, رسپانسبلٹی لیتے, تو وہ بہتر پرفارم کر سکتے. مطلب پھر وہی بات ذمہ داری پہ آ گئی. ذمہ داری پہ دیکھیں کہ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 1100 میں سے 1100 والے کتنے زیادہ بچے ہیں. بیکاز ایک فارمولا بن گیا کہ آپ نے کچھ سبجیکٹ کے پیپر دینے ہیں اور اس میں اگر آپ کے اتنی پرسنٹیج ہوئی تو اس فارمولے کے تحت آپ کے نمبر اتنے بن جائیں گے. تو یہ تو ایک گولڈن چانس تھا ان کے لیے جنہوں نے رسپانسبلٹی لی. صحیح. اچھا, جنہوں نے رسپانسبلٹی نہیں لی انہوں نے سیاست کے نیگیٹو پرسپیکٹیو کو اپنایا, انہوں نے بلیم کیا. And blaming is a source of negativity. So اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہوئی, ان کی پروگرس بھی ڈیمیج ہوئی, اور انہوں نے چینج کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اس میں ہمارے لیے سب سے کی لرننگ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے تیار رکھنا ہے. بالکل, اپنے آپ کو ہر موڑ پہ خود کو ایک چینجنگ کے لیے تیار رکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر, ملک کے اندر, دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے. تو ہر لحاظ سے چینجنگ کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. وقت جو تک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ بات کی جا رہی تھی کہ سیاسی سماجی تقاضے اور معاشرہ, تو جہاں سیاسی اور سماجی تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی بر وقت ان کی ادائیگی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہتاب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تشریف فرمائیں. آمنہ صاحبہ, آپ مہمانوں کو بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. آمنہ صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں. چونکہ معاشرے کے اندر ہم جہاں سیاست کی اور سماج کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پیار, محبت, اخوت, بھائی چارے کے ساتھ چلنا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں سماج میں یہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن ہمارے جو معاشرے کا نظام ہے وہ درہم برہم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. بالکل, بھائی چارہ اور جو ہے وہ بچوں میں دوست جیسے ان کو احساس ہونا چاہیے, فیلنگس کو سمجھنا چاہیے, دوسروں کی کیئر کرنا. اب ہمارے کریکٹر بلڈنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی جو رو رہا ہے تو اسے مدر یا ٹیچر چپ نہ کرائیں, انہیں فرینڈ یا سسٹر بردر چپ کرائیں تاکہ اسے اس کے دکھ کا احساس ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو ان کی فیلنگس کے بارے میں بتائیں, یا ان کے ساتھ ہم بتائیں کہ چیریٹی کرنی ہے, کسی غریب ہے اس کو ہم نے کھانا دینا, تاکہ ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو. تو اس طرح کی ہم ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے. پھر قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ان کو اویئرنیس دینی چاہیے. ذی الحج پر تو ان کو پورا واقعہ سنانا چاہیے بچوں کو, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کس طرح سے ہم نے قربانی دینی ہے, کس طرح سے ہم نے ہمدردی کرنی, کس طرح سے ہم نے کسی کے دوسرے کے دکھ کا احساس کرنا. تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے بچوں کو چائلڈہڈ سے ہی سکھانا چاہیے. ان کی گرومنگ ایسے کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کا احساس کر سکیں اور وہ جو ہے ایک اچھے انسان بن سکے اور ہمدرد بن سکے. دور میں یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے اندر قوت, بھائی چارہ, پیار, محبت ہو. لیکن جہاں تک آپ نے احساس کی بات کی, احساس کی ہمیں بہت زیادہ کمی دکھائی دے رہی ہے. تو کیسے احساس کی اس کمی کو پورا کریں؟ کیونکہ احساس جو ہے, دیکھیں ہم سب اپنی ہی اس میں بزی ہیں اتنا شیڈیول میں کہ کسی کو کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اتنا ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے. تو ہمیں ہر پریورٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں اہم ہیں اور کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے تو ہی ہم ایک اچھے انسان بن سکیں گے, اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی ہم سے سیکھیں گے اور وہ بھی ایک اچھا انسان بنیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیرنٹس کس طرح سے دوسروں کی کیئر کر رہے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ کس طرح سے ان کی خدمت کر رہے ہیں, کس طرح سے اپنے بہن بھائی کے کام آ رہے ہیں, یا باہر ہمسائے جو ہیں ہمارے, ان کے نیبرز ہیں, ان کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں. تو پڑوسیوں کے حقوق, ان کی کیئر,
یہ سب جب ہم کریں گے تو ہی ہمارے بچوں میں یہ چیزیں آئیں گی. تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور مطلب ان بچوں کو ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہیے جو بھی آپ کر رہے ہیں, ان کو اپنے ساتھ انوالو رکھنا چاہیے. جب ہم اپنے نصاب کے اندر ایسی تعلیمات کو ایڈ کریں گے جیسے ہم باقی تمام چیزوں کو سبجیکٹ کو اہمیت دیتے ہیں, وہاں اسلام کی تعلیم کو بھی ہم مد نظر رکھیں اور نصاب میں اس کو ایڈ کیا جائے. اب تو نصاب میں یہ ایڈ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اس پر زیادہ ایکٹیویٹیز کروائیں تاکہ بچوں کو معلوم ہو, اس کے تھرو وہ سیکھیں, اور اس میں بچوں کو رول پلے کروائیں. اور جیسے کہ ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ کوئی پرابلمز ہوتی ہیں, یا پھر لنچ باکس لے لیں, وہ شیئرنگ کی ان کے اندر عادت ڈیولپ کریں تاکہ وہ بچپن سے ہی ان کے اندر یہ چیزیں آئیں کہ انہوں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے, ان کی کیئر کرنی ہے, ان سے لو شو کرنا ہے. اور ہم لوگ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے, تو پیرنٹس کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو بتائیں کہ آئی لو یو سو مچ, ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم اپنی فیلنگس کو ایکسپلور نہیں کرتے. تو ہمیں ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ کتنی ویلیو رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو ویلیوز کو جو ہے وہ اچھا, ان ویلیوز کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو عصر حاضر کے ہم جہاں بات دیکھتے ہیں, بچوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے, ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس فیلڈ کو جوائن کرنا ہے, آپ نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے. ایون والدین کے اوپر ان کے رشتہ داروں کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے, یا وہ رشتہ دار پوچھ رہے ہوتے ہیں بچے سے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو, تمہارے کس میں انٹرسٹ زیادہ ہے. تو اس بارے میں ہمارے جو والدین ہیں اور جو ہمارے ٹیچر یا بچوں کے جو ضروریات یا ان کا جو پیشن فیلڈ, ان کے کیا تقاضے اور کس طرح ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور مینیج کریں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ایکسپلور ہی نہیں کرنے دیتے, اور ہم ان کو بائی فورس کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, اور پھر وہ ان کے اوپر اتنا پریشرائز کرتے ہیں. اب اس طرح سے میرے کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ان کا انٹرسٹ کچھ اور تھا اور ان کے پیرنٹس کچھ اور انجینئرنگ کروانا چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے پروف کر کے دکھایا خود اپنے پیرنٹس کو. اب وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, جیسے فری لانسنگ, تو وہ پیرنٹس کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ یہ سب. تو پھر انہوں نے جب وہ ارننگس کی اور پھر انہوں نے پروف کیا خود کو, تو پھر ان کو آئیڈیا ہوا کہ نہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ رائٹ پاتھ پہ ہیں. تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا خواہش ہے, وہ کیا بننا چاہتے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا انٹرسٹ کس چیز میں, وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جو آپ کے بچے جب کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی بچہ کلرنگ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, کوئی ہاؤس ہولڈ چورز میں بہت خوش ہوتے ہیں, اور ان کا اسٹڈی پر اتنا وہ فوکس نہیں ہوتا, تو ہر بچے کا جو مائنڈ سیٹ لیول ہوتا ہے اس کو اس کے اکارڈنگلی اور وہ جو چاہتے ہیں ان کو کرنے دینا چاہیے. صحیح. مہتاب صاحب, اسی بات کو میں آپ کی طرف لے کے آتی ہوں. جو بچوں کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے, جو بچوں کے اوپر فورس کیا جاتا ہے, والدین جو خود نہیں کر سکتے اس کا پریشر بچوں کے اوپر آ جاتا ہے, تو اس سے بچوں کی جو ایک نشو نما ہے یا ان کی جو تربیت ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں کہ ان سائڈ ایکٹیو نہیں ہو رہا, آپ زبردستی کوئی چیز امپوز کر رہے ہیں, اور جو زبردستی والا کام ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا, وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی, کہ آپ وقتی طور پہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے. اور اچھا, ہم اس میں مزے کی بات ہے کہ اس رشتہ دار کا ہم مشورہ لے رہے ہوتے ہیں جو خود کبھی اس پروسیس سے گزرا ہی نہیں. بالکل. اور اس نے کہہ دیا کہ فلانے نے یہ سبجیکٹ لیے تھے تو آپ بھی لے لو. سو ان سائڈ ایکٹیو کرنا پہلی چیز ہے. یا پھر ہم دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر جو معاشرے کے اندر ایک چیز چل رہی ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ٹرینڈ بیس ہم چل رہے ہوتے ہیں. وی کین سے کہ ہم ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں اور بس ہم چلتے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں کوئی اینڈنگ نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, اور جب تک آپ کے بچے کا ویژن اس کے انر سیلف سے الائن نہیں ہوگا وہ اپنا دی بیسٹ نہیں دے سکتا. بالکل ایسے. اب اس میں یہ ہے کہ ہر بچے کی لرننگ کی ٹائپس ہیں. بالکل. ہم لوگ ایک ہی موڈ سے بچے کو کہتے ہیں بس آپ نے پڑھنا ہے, نمبر لینے ہیں, بس ایک ہی موڈ کو ہم اس کے اوپر ایمفسس کرتے ہیں. اچھا گریڈ ہونا چاہیے, اچھے مارکس ہونے چاہیے. اب وہ گریڈ کے پریشر کی وجہ سے اگر ایک بچہ آرٹسٹ مائنڈ کا ہے تو اٹ مین کہ وہ ویژول چیزوں سے سیکھے گا. ایسے ہی. اور اس کو آپ نے جو لرننگ کا موڈ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ ویژول رکھنا ہے. اچھا, ایک بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ آڈیٹری لرنر ہو, ایک بچہ ہے جو ایکٹیویٹی سے سیکھنے والا ہے, وہ ٹریولنگ کو پریفر کرے گا, وہ لرننگ بائی ڈوئنگ کرے گا, وہ ایکسپیرینس لرننگ سے اپنے مینٹل میپ کو ایڈجسٹ کرے گا. الٹیمیٹ جو گیم ہے وہ آپ کے مینٹل میپ کی ہے کہ آپ اس کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں بچے کے. سو پیرنٹس, وہی ہم نے جو اسٹارٹ میں بات کی کہ پیرنٹنگ کا ان کو شعور نہیں ہے, کچھ چیزیں ان کو خود کلیئر نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکسپلور نہیں کرتے.
اور وہ ایک ہی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس آپ نے یہ کرنا ہے اور اسی پہ بزد ہوتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ ہماری سوسائٹی کے بھی چیلنجز ہیں, معاشرے کے اندر کچھ ایسی فیلڈز ہیں جن کے لیے پیرنٹس پہ برڈن بہت زیادہ آ جاتا ہے, وہ رسک نہیں لینا چاہتے. سو ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی فیئر بھی ہوتا ہے کہ یہ بچے جائیں گے کیسے, اس کے آگے جاب کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہوگا, کیونکہ ہماری ایجوکیشن کا الٹیمیٹ جو ہم نے مقصد رکھا ہوا ہے وہ ارننگ رکھا ہوا ہے. ارننگ تو ایک بزنس مین بھی کر رہا ہے, بے شک اس نے کچھ نہیں حاصل کیا, اس نے کوئی ڈگری نہیں لی ہوئی. سو ہم ایجوکیشن کا اینڈ رزلٹ جو ہے نا, پروڈکٹ, وہ جسٹ ارننگ کر رہے ہیں. سو ہم نے اپنی ڈائمینشنز کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے, ریفریم کرنا ہے. ایسے ہم نے صرف معاشرے کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کی جو آنے والی وقت میں ان کی جو زندگی ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ میں نے آمنہ صاحبہ سے ایک بات کی تھی احساس کی. سماج کا ایک جو تقاضا ہے اس میں ہمارے اخلاقیات کی کمی بہت دیکھنے میں آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے احساسات بہت کم ہوتے جا رہے ہیں, ہم اپنی ویلیوز خود ہی کھوتے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر, سماج کے اندر. اور اگر سیاست کو ہم بیچ میں ایڈ کریں تو سیاست کی وجہ سے یا سیاست کو مد نظر رکھے تو اس میں اخلاقیات کی اس میں کئی اخلاقیات کی ٹوٹلی کمی دکھائی دیتی ہے. اور اگر سیاست سے ہم ہٹ جائیں, صرف معاشرے کو ہی سامنے رکھ لیں, تو اس میں تو احساسات اور اخلاقیات دونوں کی ہی کمی دکھائی دے رہی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ہم پریکٹیکل بیس پہ نہیں کر رہے اور ہم امپلیمنٹیشن لیول پہ نہیں جا رہے. ایون دو کہ اسلامک ریچولز آپ کے کیوریکولم کے اندر آپ کو اپنی ایجوکیشن کے اندر پڑھائے جاتے ہیں, صرف پڑھائے جاتے ہیں, وہ کر کے دکھائے نہیں جاتے. بالکل, عملاً ضرورت نہیں ہے. اب اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, ہم اسلام کے کرکس کو, اس کی ڈیپنیس کو دیکھتے ہیں, تو اس میں ہر چیز بائی ڈوئنگ ہے. بالکل. اور جب تک بائی ڈوئنگ کی فلاسفی ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو نہ ہم اپنی پولیٹیکل ڈائمینشن کو سیٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنے سماج کو بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ باتیں تو سب کرتے ہیں. اور کیونکہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کے اندر کہیں نہ کہیں کنفلکٹ ہوتا ہے ایسے کہ ہمارے ایکشنز کچھ اور ہیں جبکہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو ہمارے مائنڈ کا وہ جو کنفلکٹ ہے وہ ہمیں سیلف سینٹرک بنا دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہم بے حس ہو جاتے ہیں, ہم کسی کا احساس نہیں کرتے. اور کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہم اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہی مینٹل میپ ہمارے مائنڈ پہ امپرنٹ ہو جاتے ہیں اور ہم بھی وہی کرتے ہیں. تو سٹارٹ میں نے جو بات کی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم 65% یوتھ کی ڈائریکشن سیٹ کریں اور اپنے آنے والے کل کو بہتر کریں, تو ہمیں آج سے اپنے بچوں پہ کام کرنا ہوگا. اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اس سماج کے وہ کون سے تقاضے ہیں جن کو ہمیں بر وقت سمجھنے کی ضرورت ہے اور فوری اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اپنا ویلیو, جو ہمارا ویلیو سیٹ ہے, ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کے اوپر 100% اس کو پریورٹائز کرنا ہے کہ ویلیو پہ جہاں پہ کوئی بات آتی ہے تو ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. کہیں پہ ہماری غلطی ہے تو ہم نے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. کہیں پہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. تو جو مدد کا ورڈ ہے وہ وداؤٹ اینی کہہ لیں کہ بینیفٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. سو یہ کچھ ہم نے ویلیوز کو ڈیفائن کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. آلریڈی موجود ہیں بٹ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی اور ڈیفائن کیے بغیر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ آٹو موڈ پہ ہیں. آج اگر ہم دور کو دیکھیں, ہم صحیح کو صحیح نہیں کہنا چاہتے اور غلط کو غلط, مطلب ہم بہت جلدی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح, ہم ایک الٹے ڈائیورشن میں جا رہے ہیں. اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہماری بہتر کاؤنسلنگ نہیں ہے. یس, اور ہمارے مائنڈ میں کنفلکٹ ہے نا کہ ہم کر کچھ رہے ہیں, بول کچھ رہے ہیں اور سیکھ کچھ رہے ہیں. سو وہ ایک 3 ڈائمینشنل چیزیں آ گئی اور ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ سٹک ہیں. ہماری سوسائٹی اس لیے گرو نہیں کر رہی. ہم انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں. آپ کی انٹیگریٹی یہ ہے کہ میں ابھی سیشن میں تھا, 19 گریڈ آفیسرز تھے, انہوں نے کہا سر یہ تو امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے. آپ نے یہ جو بات کی, آج کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم تو وہاں لڑنے تیار ہو جائیں گے, ہمارا لاس ہوگا. ایگزیکٹلی, یعنی کہ ہم دوسروں کو غلط کہیں گے, اپنا احتساب نہیں کریں گے. میں نے کہا کہ آپ کی انٹیگریٹی کیا ہے, آپ نے یہ جو سیکھا اگر آپ اسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے اٹ مین کہ آپ کی انٹیگریٹی بہت لو ہے. آپ رات کو سگنل پہ اگر نہیں رک رہے جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اٹ مین کہ آپ کی انٹیگریٹی کی ویلیو پریورٹائز نہیں ہے. تو آپ نے اپنی ویلیوز کو پریورٹائز کرنا ہے, بلیم نہیں کرنا. تو ہم نے ویلیو کے سسٹم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. اسلامک جتنی بھی ہمارے ریچولز ہیں ان کو ہم نے بہت پیچھے کہیں رکھ دیا ہے, اور جسٹ ہم ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں.
اور جو آٹو موڈ پہ سمجھ آ رہا ہے بس وہ کرتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے صرف اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے سماج کے لیے اس کی کیا ویلیو ہے. مزید بھی بات کی جائے گی کہ کس طرح اپنے آپ کو سمجھا جائے, اپنے معاشرے کو سمجھا جائے, اپنے سماج کی بہتری کے لیے کیا اس کی ضروریات ہیں ان کو کیسے سمجھا جائے, اور بر وقت ان کی ادائیگی کتنی ضروری ہے. ان تمام پہلوؤں کے اوپر مزید بھی روشنی ڈالی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ناظرین سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی سماجی تقاضے اور معاشرہ, جہاں ہم ان تقاضوں کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ سیاسی اور سماجی لحاظ سے جو ضروریات ہیں ان کو کیسے سمجھا جائے اور بر وقت ان کی ادائیگی کتنی زیادہ ضروری ہے. آمنہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں, سیاسی سماجی تقاضوں کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم سماج کی بات کریں تو ہم دوسروں کو غلط ٹھہرانے میں بہت ماہر نظر آتے ہیں, لیکن اپنا احتساب نہیں کرتے. کیوں؟ ایکچولی ایسا ہے کہ نا ہم ایگو کا ایشو بھی بنا لیتے ہیں, اور ایک میں ہمارے اندر جو پائی جا رہی ہے. جی بالکل, اور ہم مسٹیکس آر پروف دیٹ یو آر ٹرائنگ. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اگر ٹیچرس ان کو ایکسپلینیشن لیٹر ملتا ہے یا پھر ان کو وارننگ ملتی ہے تو اس کو بہت نیگیٹو لے لیں گی, جابس لیفٹ کر دے گی. ان کو چاہیے کہ وہ اس سے سیکھیں اور اپنے آپ کو پروف کر کے دکھائیں. لیکن ہم لوگ اس کو پازیٹیو نہیں لیتے کہ ہم اس سے اور اچھا کریں, ایفرٹس کریں. ہم اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایکچولی ہم چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم خود بھی اسٹریس میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسٹریس میں رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو چینج کریں اور اپنی مسٹیکس کو مانیں, اور جو ہے ہم اس سے سیکھیں اور پھر نیکسٹ ٹائم وہ نہ کریں. کیا سمجھتی ہیں آپ کیسے, اگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں, کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس کو 1000 دفعہ بھی بولیں گے تو وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا. تو کیسے اس کی کاؤنسلنگ کریں, کیسے اس کی ڈائیورشن چینج کریں کہ غلط کو غلط کہنا ہی درست ہوگا؟ ایکچولی گائیڈنس کی ضرورت ہے. جو لیڈرشپ ہوتے ہیں ان کو, جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کہیں بھی ٹیم بلڈ کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ وہ ان کو اس چیز کو سمجھائیں کہ آپ ایک تو سیکھیں, اور اگر آپ نے مسٹیک کر بھی دی تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. وی آر ود یو, اور آپ کے ساتھ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا اور نیکسٹ ٹائم آپ نہ کریں, اور وہ آپ کے ساتھ کنسسٹنٹ رہیں. وہی آپ کے اچھے اور مخلص لوگ ہوتے ہیں. اور اگر وہ آپ کو ایک مسٹیک پر مطلب بالکل ایموشنلی یا جذباتی طور پر فیصلے لیں اور وہ کہیں کہ نہیں آپ موقع ہی نہ دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو سمجھائیں. اسی طرح ہمارے بچے ہیں وہ مسٹیکس کر دیتے ہیں تو ہم ان کو چانس دیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے جو کو ورکرز ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی ہمیں موقع دینا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے اور اچھے سے پیار سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کریں اور وہ سیکھیں. اور پھر وہ انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے, 100% پرفیکٹ تو نہیں ہے. ہاں جی, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مطلب اٹس اوکے کا ورڈ کہنا جو ہے یوز کریں. کہ اب جیسے فار ایگزامپل بچہ جو ہے اس سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم لوگ اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں کہ تم نے گلاس توڑ دیا. اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. اب بچے کی فیلنگ سے زیادہ وہ گلاس امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں, انہیں معاف کر دینا چاہیے اور فار گیور بنیں, اور جو ہے بچوں کو بتائیں کہ مہتاب صاحب ہمیں عصر حاضر کے اندر ڈیفینیٹلی جو سماج کے تقاضے ہیں اس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا, درگزر کرنا, برداشت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن یہ ضرورت یہ تقاضے ہم پورے نہیں کر رہے. ہم کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے لیکن اگلے سے ہم امید وابستہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا. ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے لیکن دوسرے سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ وہ درگزر کرے گا, وہ برداشت کرے گا, وہ صبر کرے گا. جی بالکل, دیکھیں جو فورگیونیس ہے یہ گفٹ ہے جو آپ کسی اور کو نہیں دیتے, اپنے آپ کو دیتے ہیں. سو نیلسن منڈیلا جب 27 ایئر کی قید کے بعد باہر آ رہا تھا تو ایک اینکر نے اسے کویشچن پوچھا کہ آپ کے جو اپوزٹ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تو اب آپ کیا کریں گے. اس نے کہا میں 27 سال یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرتا رہا کہ میں جب جیل سے باہر قدم رکھوں گا میں سب کچھ وہیں چھوڑ دوں گا, بیکاز میں اپنے آپ کو فارگیونیس کا گفٹ دوں گا. بالکل. سو فارگیونیس کا گفٹ جو ہے اس میں آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں, اپنے آپ کو اس الجھن سے,
اس پریشر سے آزاد کرتے ہیں. بالکل. سو ہم کیونکہ اس کو ایسا گفٹ سمجھتے نہیں ہیں اور ہم اس طرف آتے نہیں ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو مینٹلی وہاں پہ انگیج رکھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے کہ فارگیونیس از اے گفٹ. ایسے جب تک آپ اس گفٹ کا استعمال نہیں سیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو الجھن میں رکھیں گے. دوسری چیز ہے کہ ہم کرٹیسائز جو کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے سیکھا نہیں ہے کہ کرٹیسائز کا بھی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں سینڈوچ رول. کہ آپ نے پہلے بریڈ کا ایک سلائس لگانا ہے, جس کو آپ نے جس کی غلطی کا احساس دلانا ہے اس کی پہلے کوئی خوبی بتائیں, سائیکلوجیکل وہ آپ کے ساتھ الائن ہو جائے گا. پھر آپ بتائیں کہ یہاں پہ اب یہ جو چیز تھی اگر یہ ایسے ہوتی تو کیا خیال تھا. پھر اس کے بعد اس کی خوبی بیان کریں. وہ برا بھی نہیں منائے گا, بتانے کا سمجھانے کا طریقہ ہے. تو ہم بیسیکلی چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں, ہم اسٹریٹ فارورڈ کرٹیسائز کر دیتے ہیں, جس سے سیکنڈ پرسن کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. اور جب سیلف رسپیکٹ اسلام نے بھی منع کیا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کے سیلف رسپیکٹ پہ کوئی آنچ نہ آئے. جی بالکل. سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب کسی سے ناخوش ہوتے تھے آپ, تو آپ اس کو بڑے ہی خاموشی سے ڈیل کرتے تھے. بالکل. اور بہت زیادہ آپ اگر ناراض ہیں تو آپ اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے تھے. یعنی آپ الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تھے, اور ہم یہاں پہ الفاظ کی بارش کر دیتے ہیں اور وہ بھی نیگیٹو. سو نیکسٹ پرسن جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم ہماری کہنے کے جو ہم اس کی بہتری کے لیے بھی بات کرتے ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیونکہ لیٹس سپوز کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں اور میں ایک دم اسٹریٹ فارورڈ نو کر دوں, تو نو کا ورڈ فزیولوجیکل آپ کو ریزسٹ کرے گا, اور آپ نیکسٹ ٹائم بڑی کیئرفل ہو جائیں گی کہ ان سے کوئی بھی چیز مانگی تو یہ نہ کر دیں گے. تو ہمیں نہ کرنا بھی نہیں آتا, ہاؤ ٹو سے نو کی بھی پوری فلاسفی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں, کیونکہ اسی سے آپ کا فلیکسیبل ماڈل بنتا ہے, اسی سے آپ کا سماج جو ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی آتی ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں سماج کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے جو ہم سمجھنے اور سمجھانے کی بات کر رہے ہیں. اگر کسی کی غلطی ہے اس کو بتانا ہے یا کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو ہمارا انداز اور ہمارا لہجہ ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بات ہو سکتا ہے ہماری درست ہوگی, بٹ وہ انداز اور لہجہ ایسا ہوگا کہ سامنے والا وہ سننے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ جائے گا. جی بالکل. اس میں ہماری کمیونیکیشن ویک ہوتی ہے, ہمیں کمیونیکیشن کی ڈیپتھ نہیں آتی, ہمیں لسننگ نہیں آتی, ہم سم ٹائم کسی کی بات سننے بغیر ہی شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. یعنی ہم ڈیپ لسننگ نہیں کرتے, اور ڈیپ لسننگ نہ کرنے کی وجہ سے کنفلکٹ کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. سو ہم نے کسی کو اگر بہتری کے لیے کچھ بتانا ہے تو ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ جو ہمارا وائس ٹون ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یا الفاظ کا چناؤ کیسا ہے, سلیکشن آف ورڈ کیا ہونی چاہیے, ہم نے نیگیٹو ورڈ یوز نہیں کرنے. اور سیکنڈلی آپ نے پہلے ریپو بلڈ کرنی ہے, آپ نے اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنی ہے. اور ہم وائی فائی کنیکٹ ہی نہیں کرتے اور ہم ٹھا ڈیٹا, کمفرٹیبل زون کریٹ کرنا ہے. تو اس میں پھر نیکسٹ پرسن جو ہے وہ تبدیلی کے لیے تیار ہوتا ہے, اور اس موڈ میں وہ تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے. وہ صفائیاں دے گا, نہیں میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا, میری تو انٹینشن ہی ایسی نہیں تھی. تو وہ ٹوٹلی سینیریو چینج ہو جاتا ہے. سو آپ نے اس میں اس مینٹل میپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور نہ کہنے کے لیے سیکھیں. انٹرنیٹ پہ اس کی بہت سی ٹیکنیکس موجود ہیں, آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا. سو ہاؤ ٹو ون اینڈ انفلوئنس پیپل کے نام سے بڑی شاندار کتاب ہے, وہ پڑھیں. اس میں کچھ رولز ہیں کہ آپ نے آرگیومنٹ نہیں کرنا, آپ نے کرٹیسائز کے لیے کیا پروسیس فالو کرنا ہے. تو یہ چیزیں ساری آلریڈی اویلیبل ہیں. آرگیومنٹ کا ایک بہت بڑا ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر بات پہ ہم چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, آرگیو پہ آ جاتے ہیں. سو جو لوگ آرگیو کرتے ہیں ان کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو اگر آپ نے اپنے دشمنوں کی لسٹ بڑھانی ہے تو ہر ایک کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا شروع کر دیں. بیکاز دیکھیں جب آپ آرگیومنٹ کرتے ہیں تو اٹ مین کہ آپ کی ایگو اس ٹائم پیک پہ ہے, اور آپ کی ایگو اندر سے آپ کو اور پش کر رہی ہے. صحیح. سو جب آپ ایگو کے لیول پہ جاتے ہیں تو آپ سیلف سینٹرک ہو گئے, اور آپ سیکنڈ پرسن کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں, ڈیمیننگ کرنا چاہتے ہیں, اس کی بےزتی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سینس میں. بالکل ایسے. ڈیفینیٹلی دوسرا بندہ ڈیفینسو موڈ میں جائے گا. اچھا آپ اس سے رتبے میں بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن وہ آپ سے ہو سکتا ہے اس وجہ سے بات نہ کرے, لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے نفرت جو ہے وہ بن گئی, کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دشمن بنا رہے ہیں. اگر یہ ہم پالیٹکس کی بات کریں تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن نہیں بناتا. بالکل. وہ ہر ایک کے ساتھ بڑے ایک پروسیس میں چلتا ہے. تو یہ چیزیں سوسائٹی کے اندر ان کی کمی ہے, ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے, تبھی ہم ایک فلیکسیبل انوائرمنٹ, ایک اچھا سماج ترتیب دے سکتے ہیں. اور
اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا لرننگ انوائرمنٹ، ایک کلچر کریٹ کر سکتے ہیں. سو ہم ہم اس کلچر کی ضرورت ہے. مہتاب صاحب کنی بات کو آپ کی طرف لے کے آتے ہیں. ہم اگر یہاں آرگیومنٹ کی بات کریں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو سمجھائیں کہ آپ نے آرگیومنٹ نہیں کرنا بلکہ چیز کو سمجھنا ہے. انفارچونیٹلی آج کے دور میں ہمارے بچے بڑوں سے آرگیو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے تباہی کا باعث بنتے جا رہے ہیں. ہمارے سماج میں اس کی بہت ضرورت ہے، بچوں کو سمجھایا جائے کیسے. جیسے گڈ کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے، اسی طرح سیم ایز گڈ لسنر بھی بننا چاہیے. پہلے آپ بات کو سنیں، آپ بات کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر اس کے بعد آپ آرگیو کریں اور اپنی بات کو صحیح طریقے سے کنوے کرنا آنا چاہیے. اگر آپ کوئی بات کے اوپر آپ کو آبجیکشن ہے بھی، لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بات کو کس طرح سے منوا سکیں یا ہم کس طرح سے رائے دے سکیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں. تو اس پر آپ جسٹیفائی کریں کہ کیوں آپ یہ چاہ رہے ہیں. تو بچوں کو چاہیے، یہ بھی لیڈرشپ کوالٹی میں آتا ہے، گڈ کمیونیکیشن اسکلس اینڈ گڈ لسنر. یہ دو کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی بات کو صحیح طریقے سے کنوے کریں. پلیز کرٹسی ورڈز جو ہیں اس کا یوز کرنا چاہیے، سوری کرنا چاہیے، اٹس اوکے. یہ چیزیں اپنے اندر سوری، اٹس اوکے جیسے ورڈ یہ ہم سننا پسند کرتے ہیں لیکن بولنا نہیں. اس پر پراپر امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے، اس کو اپنی لائف کا پارٹ بنانا چاہیے. اپنے آپ سے بھی تھینک یو کرنا چاہیے، تھینک یو سو مچ. اپنے آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب ہم خود کو کریں گے، جب آپ خود اپنی سیلف رسپیکٹ کریں گے تو کوئی اور بھی آپ کی رسپیکٹ کرے گا. لیکن ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، اپنے آپ سے محبت کریں تو پھر اپنی عزت کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کی رسپیکٹ کریں اور گیور بنے، گیو اینڈ ٹیک رسپیکٹ. اچھا، جہاں معاشرے کی بات کریں، اگر جانے انجانے میں دو لوگوں کے درمیان کوئی ایسی بات یا کچھ بھی مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، نہیں پتہ ہوتا، جس بندے کو سوری کہنا چاہیے یا جس کو لگے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، یہ میری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان یہ گیپ، یہ خلل آیا ہے، وہ بندہ سوری نہیں کرے گا بلکہ اگلے سے امید وابستہ کر لے گا کہ نہیں فلاں بندہ جو سامنے والا ہے وہ مجھے سوری کرے. اسی لیے کافی ٹائم تک لوگ آپس میں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور آج تو دیکھیں یہی وجہ ہے، دوستوں کے درمیان، فیملیز کے درمیان پورے خاندان الگ ہیں جسٹ بیکاز آف دس کہ سامنے والا مجھے آ کے سوری کرے کہ سوری مجھے معاف کر دیجیے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا. اور اسی میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، ہم اپنے خوبصورت لمحات کو کھو دیتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب تک ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بلڈ کر کے رہیں. لیکن کچھ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، وہ اپنی ایگو کا ایشو بنا لیتے ہیں، لوگوں سے بات نہیں کرتے، سلام تک نہیں کرتے. تو یہ چیزیں بہت ہی نیگیٹو ہیں. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسپیشلی جو ہمارے رشتوں میں گیپ اس وجہ سے آیا، اس کو کیسے فل کریں. یہی وجہ ہے نا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر نہیں کرتے، وہ آگے نہیں بڑھتے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم خود کر لیں. اگر میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سوری کریں، پہل ہم کریں، اسلام میں بھی کہا گیا تو میں آپ سے سوری کر لوں. تو یہ چیزیں ہمیں فیملیز میں بھی کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی، یہ ہمیں رشتوں میں بھی اور فیملی میں بھی کرنا چاہیے. اور اسلام میں بھی اس کا درس دیا گیا ہے کہ معاف کرنے سے یا معافی مانگنے سے اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو وہ آخرت میں مجھ سے لے لینا. اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی. وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، سرچ میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی کہ سیاسی سماجی تقاضے اور ہمارا معاشرہ، سیاسی سماجی تقاضوں کو سمجھنا، ان کو بر وقت ادا کرنا اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے تمام خدمات سر انجام دینا یقیناً بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. مہتاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، چونکہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے، ٹائم بھی شارٹ ہے ہمارے پاس. کس طرح ہم اپنے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنا سماجی نظام جو ہے اس کو خوشگوار بنانے کے لیے ان تمام تقاضوں کو سمجھیں، مد نظر رکھیں اور بر وقت اپنی زندگی کا معمول کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے ان تقاضوں کو ساتھ ساتھ پورا بھی کرنا ہے. سو سب سے پہلا پوائنٹ، ٹیک 100% رسپانسبلٹی. سیکنڈ، اپنی کمیونیکیشن پہ کام کریں، بیکاز
گیپ جو ہوتا ہے کمیونیکیشن میں اس کی وجہ سے ہمارے ریلیشنز افیکٹ ہوتے ہیں. بالکل. سو ریلیشن کی انڈرسٹینڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ہم نے لسننگ کی بات کی کہ ہم نے ڈیپ لسننگ کرنی ہے, دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور کیسے ہم نے کرٹیسائز والے میٹر سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, نو کیسے کہنا ہے. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کی سوسائٹی ایک پازیٹیو اسپیکٹ کی طرف موو کرنا شروع ہوتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ پرسنل لیڈرشپ ہے. آپ نے بعد میں لیڈر بننا ہے, پہلے آپ نے اپنے آپ کو لیڈ کرنا ہے. تو اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی اسٹرینتھ ایریا کیا ہے, آپ کے ویک پوائنٹ کون سے ہیں. جو ویک پوائنٹ ہیں ان کے اوپر کام کریں اور ان کو ایکسیپٹ کریں, اور ان کے لیے ہر آنے والے دن میں کوشش کریں, کیونکہ حدیث کے مفہوم کے مطابق تم میں سے وہ شخص ہلاک ہوا جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے. تو یہ اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ آپ نے ہر دن میں نیور اینڈنگ امپروومنٹ کے فارمولے پہ کام کرنا ہے. ہر دن اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. سو بہتر سے بہتر بنانے کا فارمولہ سمپل ہے کہ اپنی خامیوں کو ہائی لائٹ کریں. اچھا, اس میں جہاں آپ نے کہا کہ اب خود کو بہتر سے بہتر بنانا ہے, ہم خود کو بہتر سے بہتر بنانے کے چکر میں دوسرے کا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں, دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں معاشرے میں کہ انصاف سے کام لیا جائے. ڈیفینیٹلی دیکھیں کہ اگر آپ, جیسے میں ڈریمز کی بات کرتا ہوں تو ایک پرسن نے ڈریم بنا لیا کہ میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں, بٹ اس کے لیے کچھ ایتھیکل رولز بھی ہیں کہ آپ نے بینک میں ڈاکہ تو نہیں مارنا. سو جب آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, تو آپ نے ایتھیکل پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے. اگر آپ ان کو وائیولیٹ کر رہے ہیں تو وہ امپرومنٹ کسی کام کی نہیں. آپ کے پاس جتنا مرضی علم ہے, لیکن اگر آپ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے, ادب کا معیار ہم نکال دیتے ہیں, تو آپ زیرو ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ شیطان کے لیول پہ آ گئے نا, کیونکہ ادب کا معیار ہی ہم نے نکال دیا. تو کچھ ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم نے وائیولیٹ نہیں کرنا, کچھ ہماری باؤنڈریز ہیں جن کو ہم نے کراس نہیں کرنا, اور اسلام کی بتائی ہوئی باؤنڈریز کو ہم نے اپنے کلچر کی باؤنڈریز کو فالو کرنا ہے, اور اسی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. بالکل, جب بھی کسی قوم نے ان باؤنڈریز کو کراس کیا, وہ ڈیفینیٹلی وہ قوم زوال کا شکار ہوئی, خوار ہوئی ہے, تباہی بربادی کا شکار. ایگزیکٹلی. آپ فرعون کی ایگزامپل دیکھ لیں, آپ جتنی بھی قرآن کے اندر واقعات بیان ہے اس میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی وہ سٹوریز اس لیے بتائے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو بھی اس حد کو کراس کرے گا اس کا انجام جو ہے وہ اسی لیے موجود ہے. ایگزیکٹلی. اور ڈیفینیٹلی جب ہم اس کو پروسیس کو امپلیمنٹیشن میں لائیں گے, ایکشن میں لائیں گے. اچھا, ابھی بات ہم نے ساری کر لی, اور اگر ہم خود جا کے یہاں سے گھر ایکشن نہیں کرتے تو کبھی بھی چینجنگ نہیں آتی. تو آج ہم نے یہ پرومس کر رہے ہیں اپنے ساتھ کہ چاہے ہم ایک لرننگ کے اوپر ایکشن کرنا شروع کر دیں تو آنے والا وقت ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا. ایک سال کے اندر 365 دن ہے. کمپاؤنڈ افیکٹ کی فلسفی کے مطابق آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے ہیں اور ایک بہت بڑا رزلٹ آپ کا منتظر ہوتا ہے. سو ہم سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو, اپنی یوتھ کے بہتر رزلٹ کی امید کر رہے ہیں, تو آج ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہیں ابھی سے سٹارٹ کر. اچھا, یہاں ہماری اگر یوتھ کی بات کریں, ہمارے جو یوتھ ہے ان کے اندر جلد بازی کا ایک المیہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ان کو فوراً سے سارے رزلٹ چاہیے, معاشرے کے اندر سروائیو کرنا ہے تو فوراً سے ان کو کامیابی چاہیے, سماج کو بہتر بنانا ہے تو بھی ان کو ایک فوراً سے ساری چیزیں چاہیے. اور کہتے ہیں یہ جلدی کے کام ڈیفینیٹلی شیطان کے ہوتے ہیں. تو جلدی سے اور جلد بازی جو ہے اس سے گریز کرتے ہوئے نوجوانوں کی جو ایک بہتر رہنمائی ہے, کاؤنسلنگ ہے, وہ کس حد تک اور کہاں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس لیے ان کے سیشن ہونا بہت ضروری ہے. بک کا کلچر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ کتاب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے مینٹل میپ کو چیلنج کرتی ہے. آپ جہاں غلط ہوتے ہیں آپ کو بہتری کا راستہ بتاتی ہے. سیکنڈلی, مائکرو ویو تھنکنگ سے ہم نے شفٹ ہونا ہے آرگینک تھنکنگ پہ. جو انسان کا ایک نیچرل پروسیس ہے, ہم نے اس میں رہنا ہے. سو مائکرو ویو تھنکنگ ہے کہ ہر چیز جلدی سے ہو جائے, کام جلدی سے ہو جائے, سکسیس جلدی سے مل جائے. اچھا, وہ جلدی کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو لانگ ٹرم میں ہمیں سکسیس ملنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ملتی. سو جلدی کے چکر میں ہم اپنے آپ کو ویسٹ کرتے ہیں. تو جلدی کے چکر میں گوبھی کا پھول بن سکتا ہے, ایک بڑا درخت نہیں بن سکتا. تو اب ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے گوبھی کا پھول بننا ہے یا ایک بڑا درخت بننا ہے جس کا پھلدار, جس کا سایہ, جس کا فروٹ جو ہے وہ باقی لوگ بھی انجوائے کریں اور آنے والی نسل آپ کی اس سے مستفید ہو. سو یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ بند گوبھی یا گوبھی کا پھول بننا ہے یا درخت بننا ہے. درخت, ایک پھلدار ہم نے درخت بننا ہے. آمنہ صاحبہ, آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاسی سماجی وہ کون سے ایسے تقاضے ہیں جن کو بدلا جائے, پورا کیا جائے, بر وقت ان کو سمجھا جائے, تاکہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ہم سب کا انفرادی اور اجتماعی طور پہ ایک اہم رول ہم پلے کر سکیں؟
یوتھ کے لیے میں میسیج دینا چاہوں گی کہ یو آر دا لیڈر آف یور لائف. آپ لوگ پہلے اپنے گول کو سیٹ کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کرنا کہ ڈائریکشن کو اسٹریٹ رکھیں. ٹھیک ہے, جہاں جانا ہے آپ کی ڈائریکشن رائٹ پاتھ ہونا چاہیے, اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اچیو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ راتوں رات سب کچھ اچیو نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ان کو ضرورت ہے. اور دوسرا پیرنٹس کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر سکتی ہے, پر تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی. تو اس لیے بچوں کی جو تربیت ہے اس پر فوکس کریں. بچے ہر جگہ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ ٹائم وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں اور وہ ان سے لرن کرتے ہیں. پیرنٹس کے بعد وہ ٹیچر کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے وہ تو ہمیں یہ دو ہستی ہیں جو بچوں کو سنوارتی ہیں. ایگزیکٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت پر فوکس کریں, ایک ایسی تربیت جو ان کو ایک اچھا انسان بنا سکے, جس میں ان کی ویلیوز کے بارے میں ان کو پتہ ہو, ان کو ایتھیکلی کیسے بیہیو کرنا ہے اور ان کے لیے صحیح کیا ہے یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے. تو ایسے ہمیں اپنے بچوں کو ڈیولپ کرنا تاکہ وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا پاکستانی بن سکیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. صحیح. مہتاب صاحب آپ کی طرف آتے ہوں, یہاں میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم باقی تمام سیمینار کا انعقاد کر رہے ہوتے ہیں, فیسٹیولز کا انعقاد کر رہے ہوتے ہیں, کیوں نہ ہم اپنی یوتھ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے جو ہمارے ملک کا مستقبل ہوں گے, جنہوں نے ہمارے معاشرے کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہے, جنہوں نے سماج کو سنبھالنا ہے, ان کی کونسلنگ کے لیے, ایتھیکلی اسپیشلی ان کی کونسلنگ کے لیے ایسے سیمینار کا انعقاد کیا جائے جہاں پہ ان کو ایک بہتر انسان بنانے کی تربیت دی جائے, جن کے اندر احساسات کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھے. جی الحمدللہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے اندر بڑی اچھی کمپین چل رہی ہے کہ یونیورسٹیز کالجز کے اندر ایسے سیمینار ہو رہے ہیں. صحیح. اور بیک ٹو بیک کاؤنسلنگ کے سیشن بھی ہو رہے ہیں جو کہ 1-to-1 ہے. اور کالجز والے, اسکول والے اب کانشیس ہو گئے ہیں, اس چیز پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں. پیرنٹنگ کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے. لائک کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رزلٹ پہ صرف رزلٹ دیا جاتا تھا, اب رزلٹ پہ پراپر پیرنٹنگ کے سیشنز کروائے جاتے ہیں, اور کام کافی ہو رہا ہے. ہم نے اس کو اور زیادہ بوسٹ کرنا ہے, لرننگ کلچر کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, اور ہم اپنی کیپیسٹی میں ہم جو بھی جس بھی ایج میں ہیں ہم نے اپنی سروس جو ہے یوتھ کے لیے سرو کرنی ہے, کیونکہ یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے. سماج کی بہتری کے لیے ایک دن ہم سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ اسکل دی گئی تھی تو کیا آپ نے اس کو سماج کے لیے سرو کیا یا نہیں کیا. اچھا مہتاب صاحب, اس کے ساتھ اگر بات کریں سیاست کی, تھوڑی سی بات کریں تو سیاسی جو لوگ ہیں انہوں نے سماجی جو تقاضے ہیں وہ کس حد تک پورے کیے ہیں, کیونکہ وہ جب آتے ہیں لوگوں کے مفادات کی بات تو کرتے ہیں, بٹ کیا ان کو بر وقت پورا کیا جا رہا ہے, ان کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آڈینس ہے, جو معاشرہ ہے, معاشرے کے لوگ اپنی ایکسپیکٹیشن کو بہت ہائی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جب کوئی سیاسی کوئی بھی کمپین چلتی ہے تو اس میں بھی وہ آڈینس کی ایکسپیکٹیشن کو بڑھا دیتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا ریئلسٹک اپروچ پہ رہنا ہے کہ ہم نے بات اتنی کرنی ہے کہ جو ہم ایزیلی پورا کر سکیں. اور معاشرے میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ایکسپیکٹیشن کو کم رکھیں تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو. تو مین پرابلم جو ہے وہ بیلنس کی ہے. ایکسپیکٹیشن اتنی ہے, کام ہو رہا ہے الحمدللہ, کام نظر بھی آ رہا ہے, بہت سی جگہوں پہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ وہ یہاں پہ ہیں. تو یہ گیپ بہت زیادہ ہے. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشن کے لیول کو ڈاؤن کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. اس کے لیے سالوں سال لگتے ہیں, کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں. سو ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشن کے لیول کو کم کرنا ہے. جب ہم وہ کم کریں گے تو سائیکولوجیکل ہم لوگ پیسفل ہوں گے اور ہم بلیمنگ موڈ میں نہیں جائیں گے. اس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ہم لوگ بلیمنگ موڈ میں ہیں, بالکل, اور ہم کسی بھی ایک پرسپیکٹیو نیگیٹو کو موجود ہوتا ہے وہ اس کو اتنا ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف یہی کچھ ہو رہا ہے, جبکہ ہم دوسری سائڈ اس کی نہیں دیکھتے. تو ہم نے دونوں سائڈز دیکھنی ہیں اور اپنی ایکسپیکٹیشن کو کم کرنا ہے. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان اس میں اگر ہم جہاں امیدیں وابستہ اتنی زیادہ کر لیتے اس میں کہیں ہماری سیاسی نمائندوں کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ ہمیں اتنے سبز باغ دکھا دیتے ہیں کہ آٹومیٹکلی ہماری امیدیں جو ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں میں نے سٹارٹ میں کہا نا کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے, تو انہوں نے اگر اتنا کرنا ہے تو وہ بھی اپنی کمپین میں اس کو اتنا لے جاتے ہیں. بالکل. تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے مینٹل میپ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں چیک اینڈ بیلنس کیسے کریٹ کریں؟ اس میں دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کے لیے نئے لوگوں کا آنا ضروری ہے, نرچر لوگوں کا آنا ضروری ہے, ویژنری لوگوں کا آنا ضروری ہے, جو ریئلسٹک اپروچ پہ کام کرنے والے ہوں, نہ کہ صرف باتوں کی حد تک, جو امپلیمنٹ کریں بائی ڈوئنگ, اور ان کو پتہ ہو کہ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے تو ہم نے اتنا ہی کوٹ کرنا ہے.
اور عموماً پرسنل ڈیولپمنٹ میں ہم ایک فلاسفی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی جو کیپیسٹی آپ اس سے کم ایکسپیکٹیشن دلائیں. لیٹس سپوز کہ میں اگر 100% کر سکتا ہوں تو مجھے 80% کوڈ کرنا چاہیے. تو میں 200 کوڈ کر دیتا ہوں تو ڈیفینیٹلی میرے مسلز ہی نہیں ہیں, میں وہ کام نہیں کر سکوں گا, وہ رزلٹ نہیں آ سکیں گے اس ٹائم فریم کے اندر, وہ ریئلسٹک اپروچ پہ پاسبل نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر چیزیں جو ہیں وہ بیلنس سے آؤٹ ہو جائیں گی, اور اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ نیگیٹیوٹی فلو کرے گی, بلیمنگ ہر طرف جائے گی, رسپانسبلٹی کوئی بھی نہیں لے گا, اور سب کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ دوسروں پہ پھینک دیں جبکہ خود وہ اپنا اس میں کوئی بھی کردار ادا نہیں کریں. جہاں ہم ایک عام آدمی کی کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں, سماج میں سروائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہاں کیا ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہیں ان کی بھی ایسی کوئی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ان کو بھی ایسی ٹریننگ دی جائے کہ وہ سماج کے جو تقاضے ہیں ان کو بر وقت پورا کریں, ان کو سمجھیں؟ آئی گیس صرف ان کی ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے, ان کی پراپر کوچنگ ہونی چاہیے, اور بیک ٹو بیک ہونی چاہیے, تاکہ وہ ڈیٹریکٹ نہ ہو اور وہ عوام کی ایکسپیکٹیشن کو اتنا ہائپ نہ دلائیں, اور ریئلسٹک اپروچ پہ رہ کے وہ اپنا کام کریں. تو ڈیفینیٹلی لائک کہ دنیا کے جو سب سے مہنگے کوچ ہیں ایڈورڈ ڈی بونو, سو ہمارے, میں نام نہیں کوٹ کر سکتا, ہمارے ایک سیاسی نمائندے تھے, انہوں نے ان سے کوچنگ لی, اور میں نے ان کی پرانی ویڈیوز دیکھی اور ان کے پھر نیکسٹ ٹینیور کو دیکھا, اور مجھے واضح اس میں ڈفرینس آیا ان کی کمیونیکیشن میں, ان کی ڈیلنگ میں. انہوں نے بڑی آسانی سے اپنے 5 سال پورے کیے. تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے, تو پراپر کوچنگ کی ضرورت ہے. تو آپ ہمارے آج کے جو سیاست ہے, جو موجودہ ہماری سیاست ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری دور حاضر کی جو سیاست ہے ان کو سماجی تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کی کوچنگ اور کاؤنسلنگ کا ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ بہت زیادہ 100% اس کی ضرورت ہے. ایک کانسیپٹ ہے ہاٹ بٹن, یعنی اسے ہم ایموشن سے منسلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایموشنز کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے اپنی ایکسپرٹیز پہ کام کرنا ہے. صحیح. ہم نے جو گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور ان کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اور ہم نے ایکسپرٹس کو ہائر کرنا ہے. ہم نان ایکسپرٹ بندے سے جب کوئی کام لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی رزلٹ نہیں آتے. ٹھیک ہے, اسی بات میں اپنا ایک لاسٹ میسج بھی ایڈ کر دیجیے. لاسٹ میسج یہی ہے کہ اپنے اوپر کام کریں, نیور اینڈنگ امپروومنٹ کا فارمولا اپلائی کریں, اور ہمیشہ زیرو لائن پہ رہیں, سیکھتے رہیں, کیونکہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک بالکل سیکھنے کا جو عمل ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. جی آمنہ صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں اگر ہم سیاسی تقاضوں کو مد نظر رکھیں تو آپ کے خیال میں ہماری جو موجودہ سیاست ہے کیا وہ سماج کے تمام تقاضوں کو پورا کر پائی ہے؟ بالکل, میں سر کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جس طرح سے ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اسی طرح ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی کاؤنسلنگ, اپنی گرومنگ کے لیے سیشنز لیں اور لرن کریں. صحیح ہو گیا. اسی میں اپنا لاسٹ میسج بھی ایڈ کر دیجیے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ پریپیئر یور چائلڈ فار دا لائف ٹائم, ناٹ فار دا گریڈس اور دا نمبرز. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور یقیناً ناظرین ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی طور پہ سب کی کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے. سیاسی سماجی تقاضوں کو بر وقت سمجھتے ہوئے ان کو پورا کرتے ہوئے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں, لیکن چیزوں کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اپنی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے اگر انفرادی اور اجتماعی طور پہ سب اپنے ذمہ داریوں کو بر وقت ادا کرنا شروع کریں گے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.